वेलकम बैक। पहले इससे कि मैं आपको बताऊं कि आज हमारा सोशल इशू का टॉपिक क्या है, हम आपको मालूम है, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया था कि आज के सोशल इशू का टॉपिक क्या है, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि जो टुडेज़ पोल हमने किया है उसमें क्या क्वेश्चन किया है। मैंने आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है या नहीं। प्रेसिडेंट हामिद करज़ई की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से कंटिन्यूसली एलिगेशंस आई कि तालिबान की सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान करता है। स्टेट ऑफ द यूनियन से एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट बुश ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा कि पाकिस्तान के कुछ इदारे तालिबान को सपोर्ट करते हैं। UAE में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे प्रेसिडेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान में कुछ इदारे नहीं बल्कि कुछ अनासर हैं जो सपोर्ट करते हैं तालिबान को। लेकिन आज हमने आपसे पूछा है कि आप अपना पोल दीजिए, अपना वोट दीजिए और येस और नो में हमें 1313 पे SMS करके ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है या नहीं। 1313 पे करना कुछ इस तरह से है आपने कि अपने मोबाइल सेट्स पे BKS टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है और उसके बाद अपना येस और नो जिसमें भी आपका आंसर है वो लिख कर, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिए क्योंकि मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो बहुत लंबे लंबे, वो फिर मुझे वोटिंग जब हम लोग वोट को काउंट करते हैं तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिर्फ शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड क्रिस्प सिर्फ येस और नो लिख के हमें आपने बताना है कि आप खुद क्या समझते हैं, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है या नहीं 1313 पर। और आज का अब आते हैं सोशल इशू के सेगमेंट पे, जो कि मैंने आपको प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि आज इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO जो है वो आज के दिन तमाम ममालिक में सेलिब्रेट कर रही है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और इनका आज जो लोगो है वो बेसिकली ये है कि नो टू पायरेसी एंड काउंटरफीटिंग। अब काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं दे बेसिकली जेपोटाइज सेफ्टी एंड जो थ्रेट होता है पब्लिक हेल्थ को और पब्लिक सिक्योरिटी को, इससे वो करती हैं। और ये भी मैं बता दूं कि बेसिकली दुनिया में इस वक्त कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है इन काउंटरफिटिंग प्रोडक्ट्स की ट्रेड की वजह से, वो इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त जो है वो पब्लिक सेफ्टी को, सिक्योरिटी को बड़ी थ्रेट्स इससे वाबस्ता हैं। तो आज हम बात करने के लिए इन तमाम चीज़ों पे आप भी हमें डायरेक्ट हमारी फ़ोन लाइन्स पे कॉल कर सकेंगे, हमारे प्रोग्राम में बात कर सकेंगे। एडिशनल डायरेक्टर ट्रेनिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारे साथ हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने का। अब ये जो आज का जो लोगो है इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन WCO यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कुछ आप हमें इसका बैकग्राउंड बता दें, फिर हम अपने कस्टम पे आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई वन वर्ल्ड का, आपने आज के दिन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल कस्टम्स डे के हवाले से CBR और पाकिस्तान कस्टम्स की गुजारिशात पेश करने का मुझे मौका दिया। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बैनुल हुकूमती तंजीम है जिसका 1952 में 1952 में क़याम अमल में आया था। इसके दुनिया के 170 ममालिक की कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मेंबर हैं। पाकिस्तान उनमें से एक है और पाकिस्तान इसके बानी मेंबरान में से है। बुनियादी मकसद या मिशन इस तंजीम का ये है कि दुनिया भर के कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस के जो मामलात हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की जाए, उनके कवानीन को सहल और मौसर बनाने में उनकी मदद की जाए और बैनुल-अक़वामी तजारत में जो कस्टम्स के हवाले से कोई रुकावट पेश आ सकती है उसे फैसिलिटेट किया जाए। तो बुनियादी इसके मकासद ये हैं। जी अच्छा, तो आज जो दुनिया भर में कस्टम डे मनाया जा रहा है, अच्छा हर ईयर जब ये मनाया जाता है आज के दिन 26 जनवरी को, तो क्या इसका स्लोगन डिफरेंट होता है? हर साल किसी न किसी हवाले से वो एक थीम देते हैं। अच्छा, ओके। पिछले साल गालिबन इसका थीम था इंटेग्रिटी के हवाले से, इस साल का थीम उन्होंने रखा है से नो टू काउंटरफीटिंग एंड पायरेसी। राइट। WCO ये फील करती है कि दुनिया भर में काउंटरफीट और पायरेटेड गुड्स की जो तजारत है उस बड़ी अलार्मिंग हद तक उसमें इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है इससे दुनिया के तमाम ममालिक हर्ट फील करते हैं। अभी जैसे आपने ख़ुद कहा कि पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ हैं, सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, और जब जाली, नकली और इंजूरियस टू हेल्थ प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं, बनती हैं, उनकी तजारत होती है तो कंज्यूमर्स फील हर्ट।
اس سے اکنامک نقصان ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انڈر ورلڈ میں بنتی ہیں, نان ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ہوتی ہیں. یہ تو آج کا آپ کا تھیم یا سلوگن ہو گیا, لیکن آج جو انٹرنیشنل کسٹمز ڈے منایا جا رہا ہے, اس بیسکلی یہ کب سے روایت شروع ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تقریباً 55 سال پہلے 1952 میں ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن پہلے کہلاتی تھی کسٹمز کوآپریشن کونسل, اسے کنورٹ کیا گیا ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن میں. تو اس کی میموری کے حوالے سے 26 جنوری جو ہے پوری دنیا میں کسٹمز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور وہی پھر جیسے مشن کی بات ہوئی کہ دنیا کے تمام ممالک, چونکہ تجارت جو ہے اس میں دنیا کے تمام ممالک کا تعلق ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ میں دنیا کے تمام کسٹمز کے ممالک شریک ہوتے ہیں. ان کا ایک اس کو کیا کہہ لیں کہ ان کا ایک حوالہ موجود ہے, ایک تعلق موجود ہے. تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ انٹرنیشنل قوانین ایک طرح کے ہوں, اگر کوئی پابندیاں لگانی ہیں, کوئی پروسیجرل چینجز کرنی ہیں, تو دنیا کے تمام ممالک کو پتہ ہو کہ کون سا ملک کسٹمز کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ پرپز ہے فیسیلیٹیشن. صدیق صاحب, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کسٹم کا, پاکستان کی اکانومی پر کیا اس کا کردار ہے؟ میں جی پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ دنیا بھر کے کسٹمز کے جو محکمے ہیں ان سب کا کردار تقریباً آئیڈینٹیکل ہوتا ہے. دنیا بھر میں تمام کسٹمز ایڈمنسٹریشن جو ہیں بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں ریونیو اکٹھا کرنے کی. ظاہر ہے ملک کے لیے جو ریونیو چاہتا ہے حکومت کے لیے, جی حکومت کے لیے ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. ظاہر ہے حکومت کے معاملات انہی محاصل سے چلتے ہیں, یہ تو سب سے بنیادی فرض ہے دنیا بھر میں. اس کے بعد تمام دنیا کی کسٹمز ایڈمنسٹریشن جو ہیں وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پالیسیز جو ان کنٹریز کی ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں, اکانومی کو ریگولیٹ کرتی ہیں. کنٹرابینڈ گڈس کی جو تجارت یا سمگلنگ یا غیر قانونی آمد و رفت ہے اس کو روکنا, یعنی اینٹی سمگلنگ ایکٹیویٹیز کسٹمز کی ذمہ داری ہے. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ صدیق صاحب ہمارے ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ ملک کی اکنامک سیفٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وی کلیم وی آر دا ڈیفینڈرز آف دی اکنامک فرنٹیئرز آف دا کنٹری. رائٹ. اچھا, یہ ہمارے ملک میں جتنی کاؤنٹر فیٹنگ پروڈکٹس ہیں یا پائریٹڈ گڈس کی آپ بات کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ سے لیں گے اور بات کریں گے کہ ہمارے ملک کے لیے سلوگن بہت اہم ہے یا نہیں, جو آج کا آپ کا تھیم ہے. لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے. یو کیپ سینڈنگ اس یور ورڈس ایٹ 1313, کیونکہ ہم نے آپ سے پوچھا ہے پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں. اس وقت ایک بریک لیں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو کرتے ہیں جوائن. ویلکم بیک. سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹریننگ ہمارے ساتھ ہیں محمد صدیق صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ انٹرنیشنل کسٹمز ڈے جو کہ آج ہے, جو کہ کسٹمز ہماری سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے, پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ان کا جو آج تھیم ہے کہ سے نو ٹو پائریسی اینڈ کاؤنٹر فٹنگ. تو ہمارے یہاں کاؤنٹر فٹنگ پروڈکٹس یا پائریٹڈ گڈس ہمارے ملک کے لیے تھیم کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل فیٹرنیٹی کے ممبر ہیں, ورلڈ آرگنائزیشن کسٹمز آرگنائزیشن کے رکن ہیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رکن ہیں, ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے رکن ہیں. دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. انٹرنیشنل تجارت میں ہمارا ایک حصہ ہے. ظاہر ہے جب آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں, ملک سے باہر کوئی چیزیں بھجواتے ہیں, تو آپ کو ان تمام قوانین پہ عمل کرنا ضروری ہے جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ چیزیں پائریٹڈ ہوں گی, کاؤنٹر فیٹ ہوں گی, ان کی تجارت نہیں ہو سکتی. نمبر 2, جو چیزیں انڈر ورلڈ میں بنتی ہیں, کاؤنٹر فیٹ ہوتی ہیں, پائریٹڈ ہوتی ہیں, وہ چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی میں نہیں ہوتی, لہٰذا حکومت کو ان کے متعلقہ ٹیکسز بر وقت نہیں ملتے, حکومت کے محاصل کا نقصان ہوتا ہے. وہ چیزیں سب سٹینڈرڈ ہوتی ہیں, انجوریس ہوتی ہیں, اور اس سے کنزیومر دے فیل چیٹڈ, ان کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صدیق صاحب, ویسے تو ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے تھا کہ ہم آج اس پہ ہی فوکس رکھیں گے اور انٹرنیشنل کسٹمز ڈے پہ بات کریں گے, لیکن 1313 پہ جہاں ہمیں ووٹ بھی پڑ رہے ہیں جو آج ہم نے پول کیا اس کے حوالے سے, لیکن کچھ کویشچنز آپ کے لیے بھی آ رہے ہیں. اور جب ہم کسٹم کی بات کرتے ہیں, کچھ ہمارے یہاں
کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں جب جن کا کوئی نمائندہ یہاں بیٹھا ہو تو وہ ایک خاص قسم کے سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آگے آنے والا سوال کون سا کرنے والی ہوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس جو کوشچنز آ رہے ہیں وہ یہی کہ جی کیا زین صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ کیا کسٹم آفیسر کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کے محکمے سے کوئی بھی آئے، کچھ محکمے میں نے پھر کہا نا ایسے ہیں تو وہ لیکن جواب جب ملتا ہے اس کے باوجود بھی چیزیں بہتر نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب بدقسمتی یہ ہے پرسیپشن اور ریالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ سوالات آتے ہیں، یہ سوالات اٹھتے ہیں، پبلک میں پرسیپشن موجود ہے، لیکن یہ پرسیپشن بہت حد تک بلکہ بہت حد تک درست آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس نہیں ہے. سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا تو اس لیے آپ کو تو یہ کہنا ہے، لیکن پرسیپشن لوگوں کا جب بنتا ہے، چونکہ میں تو ان کی ریپرزینٹیو ہوں، درست ہے. پرسیپشن جب ہم لوگوں کا کسی چیز کے بارے میں بنتا ہے تو ظاہر ہے کوئی چیز دیکھ کے، کوئی چیز سے گزر کے، کوئی ایکسپیرینس لے کے تبھی بنتا ہے. بدقسمتی سے جی میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ایسی چیزیں موجود ہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور پھر اس کے دونوں فریق ہوتے ہیں. جب آپ ایک طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا کوئی دوسرا فریق بھی ہوتا ہے اور وہ بھی بینیفیشری ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے. اگر آج تمام امپورٹرز، تمام ایکسپورٹرز اور وہ تمام لوگ انکلوڈنگ دس جنٹلمین جس نے یہ سوال جنہوں نے بھیجا ہے، میں پورے احترام سے کہتا ہوں اگر وہ آج یہ تہیہ کر لیں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی شخص ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے جب دونوں فریق ہاتھ میں لاتے ہیں، لینے اور دینے دونوں والا اسٹیٹ ایکسچیکر کا نقصان ہوتا ہے، وہ دونوں بینیفیشریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو we یقینی have بات ہے. another call. We have a first call of the program. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رشید گوڈل کراچی سے بول رہا ہوں. کیسے؟ السلام علیکم رشید صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. میرا سوال کسٹم آفیسر صاحب سے یہ ہے جی جی کہ ہم تو بات کرتے ہیں پائریسی کی اور پائریسی ڈفرینٹ پروڈکٹس کی، سافٹ ویئر ہو، مووی ہو اور ساری چیزیں ہوں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پائریسی سے کم کراچی کی جو پاکستان کے، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کراچی، پاکستان کے ان غریب طالب علموں کو تو بہت فائدہ پہنچا ہے کیونکہ سافٹ ویئر دے کین ناٹ بائی سافٹ ویئر $480 $500 $1000. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ پائریسی ٹھیک ایک جرم ہے، لیکن ہم کیا ان غریب طالب علموں کو وسائل مہیا کر سکتے ہیں کہ بیچارے افورڈ کر سکیں؟ میرے حساب سے کراچی میں اور پاکستان میں جو میں نے بچوں کو دیکھا ہے، 8 سے 10 سال کے بچے ویب ڈیزائننگ، ویب ہوسٹنگ کرتے ہیں، جو کہ امریکہ کا بچہ بھی نہیں کر سکتا بیکاز دے کین ناٹ افورڈ $1000 ایک سافٹ ویئر کا. جب میرے گھر میں ایک دفعہ میرے مہمان آئے تھے تو سافٹ ویئر سی ڈی دیکھی تو بولا اور آپ تو بہت امیر آدمی ہیں. میں نے بولا میں نے صرف 3000 میں ساری سی ڈی بائی کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہنے کے بعد کیا ہم ان کو وسائل پرووائڈ کریں پھر پائریسی پہ آئیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہم ان کا حق، ان بچوں کا بھی حق ادا کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے رشید صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے کال کرنے کا. آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں. صدیق صاحب آپ سے ضرور جواب چاہوں گی، لیکن اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہے وہ ہم لوگوں کو دینا چاہتی ہوں. آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ٹیکسلا میں جو زہریلا دودھ پلایا گیا ہے اس سے 50 لوگوں کو بے ہوش ہو گئے تھے اور بیمار بھی پڑے کئی لوگ. اس وقت ان 2 لوگوں کو جنہوں نے یہ زہریلا دودھ پلایا تھا گرفتار کر لیا گیا ہے ٹیکسلا میں. صبح بھی میرے پاس میسج آیا تھا کہ کچھ اس پہ بات کریں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ چونکہ اپڈیٹ ہے ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ بابر ملک موجود ہے ٹیلی فون پہ، ان سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم بابر. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم بابر. جی وعلیکم السلام. جی بابر صاحب بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور اپڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے کہ جو ٹیکسلا میں 50 لوگوں کو زہریلا دودھ پلا کر بے ہوش کیا گیا ہے، اس میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. جی ڈاکٹر شائستہ، یہ رات کا یہ واقعہ ہے اور تقریباً 50 سے زائد افراد کو انتہائی تشویشناک حالت میں سول اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا. اب تک بیشتر کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا اور جو باقی اسپتال میں داخل ہے ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. آج صبح اطلاعات ٹیکسلا پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہاں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے
یہ زہریلا دودھ جو ہے اس بستی میں، خانہ بدوش بستی میں تقسیم کیا تھا. اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے. کیا یہ ان لوگوں کا شہر پسند عناصر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس حوالے سے شائستہ بھی تحقیقات جاری ہیں. اچھا، لیکن بابر یہ آپ نے کہا کہ ابھی ان پہ شک ہے، کوئی کنفرم یہ الزام ان پہ پروو نہیں ہو سکا ہے. جی، ابتدائی طور پہ تحقیقات کی جاتی ہے، فوری طور پہ یہ نہیں. ابھی جو لوگ خطرے سے باہر ہوئے ہیں ابھی وہ سنبھلیں گے، وہ ان کی نشاندہی کریں گے کہ یہ وہی لوگ تھے جو بستی میں آئے اور انہوں نے دودھ تقسیم کیا. اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے. ان کے کن جو حراست میں لیے گئے ان افراد کے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، کن کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اس حوالے سے وسیع پیمانے پہ تحقیقات کی، کیونکہ محرم الحرام کی وجہ سے یہ معاملہ انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بابر ملک ہمارے کورسپونڈنٹ ٹیکسلا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید اس حوالے سے ہمارے پاس جس طرح سے نیوز اپڈیٹ ہوتی جائے گی ہم آپ کو بھی باخبر کرتے جائیں گے، کیونکہ یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل دیکھیں. بات ہماری چونکہ انٹرنیشنل کسٹمز ڈے کے حوالے سے ہو رہی ہے اور CBR یعنی سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹریننگ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی رشید گوڈل صاحب کی جو پائریسی کے حوالے سے کال آئی اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بہت اچھا خیال، بہت ہی پرٹیننٹ اور ریلیونٹ بات کی، اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ اگر ہم پائریسی کے لاز کو بہت اس طریقے سے انفورس کریں گے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. کاپیاں مہنگی ہوں گی، کتابیں مہنگی ہوں گی، سافٹ ویئر. لیکن دیکھیں حقیقت کیا ہے. پائریسی مینس واٹ؟ چوری. چوری تو کہیں بھی کسی بھی اخلاقی قانونی لحاظ سے جائز نہیں ہے. یہ کہنا کہ چونکہ کتابیں مہنگی ہیں طالب علموں کو نہیں ملتی تو چوری کرنا جائز ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. پھر اس چوری سے صرف مغرب کو یا ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے جو بات کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی، دیکھیں ایک ویلیو ہوتی ہے اور اس کے رائٹس انہیں ملنے چاہیے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا نقصان دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، نقصان کیا ہوتا ہے. ابھی آپ نے آج بھی اخبار میں دیکھا، کل دیکھا، مہدی حسن علیل ہیں، صاحب فراش ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کا اتنا بڑا فنکار، اگر ان کو ان کے گانوں کی، میوزک کی رائلٹی اس طریقے سے ملی ہوتی جس طرح انٹرنیشنل لاز کی یا پاکستانی لاز کی ریکوائرمنٹ ہے تو آج یہ دن نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف مغرب کو فائدہ ہے، پاکستان میں بھی نقصان ہوتا ہے. آپ اس بچے کا خیال کریں کہ جس بچے نے اپنی عمر بھر کی کمائی اور ساری مہارت لگا کے ایک سافٹ ویئر بنایا ہو، وہ 40 50 60 روپے میں پڑتا ہے، وہی 20 25 روپے میں بازار میں CD پائریٹڈ اویلیبل ہوتی ہے، تو اس کا تو کام ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو صرف یہ پہلو یہ اپنی جگہ پہ ہے. اب اس کا طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ملٹی نیشنلز کے لوگ ہیں وہ اپنی قیمتیں کم کریں، اور انہوں نے بڑی حد تک قیمتیں کم کی بھی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے غالباً مائکروسافٹ نے کوئی 95% ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، اسے مزید ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا صرف کہ جی پائریسی کو اس لیے چھوٹ مل جانی چاہیے کہ اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پھر بہترین مائکروسافٹ انسٹال کرنے کے لیے تو آپ کو وہ اسٹوڈنٹس تو پھر ان کو اویل ہی نہیں کر سکیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ایشو صرف مائکروسافٹ کا نہیں ہے، اس کے علاوہ ساری انڈسٹری کا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ آپ ہمارے پاس ایک کال ہے اسلام آباد سے، پہلے وہ لے لیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ محترم بیٹھے ہیں آج کے مہمان سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے ساتھ. جب بھی ہم لوگ واپس آتے ہیں کسی بھی ملک سے تو جب ایئرپورٹ